हालेलुया, जोरदार क्लैपिंग। मैं तो खास कहूँगा अगर दादी जी अपने कदमों पर खड़े हो सके ताकि सारे देख सकें। दादी ज़रा अपने कदमों पर खड़े हो जाए ताकि सारे देख सकें। हालेलुया, बहुत खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने इस सारे बड़े वाक़या में खुदा ने किस तरह से उसके जो असरात हैं उनसे बचा कर रखा है, और शुक्र अदा करते हैं कि 1-1.5 हफ्ते के बाद खुदा उनके घर में है। सो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला और उसका जवाब देने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा उनके कलाम पाक में से आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे, हमें हर काम में जो है वो जल्दी होती है, मासवाई कहीं पहुंचने के वहाँ पर हम टाइम से पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हर ज़िंदगी के काम में हमें बड़ी जल्दी होती है। ये काम है जल्दी से हो जाए, वो काम मैंने करना है, जो कल होना है वो मैं आज ही कर लूँ, ये है ऐसा है वैसा है। और जब हर काम को जल्दी से हम करने की कोशिश करते हैं तो उसी तरह से हम रूहानी मामलात और रूहानी कामों को भी हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। रूहानी कामों को भी हम जल्दबाजी में बहुत सारी बरकतें हम खो देते हैं, और वो जो हासिल करना चाहते हैं उसको जो है वो मिस कर देते हैं। वो मिस द ब्लेसिंग जो कि हम पाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सब्र और तहम्मुल की वजह से, और वो प्रॉपर वक्त ना देने की वजह से। मिसाल के तौर पर अगर फसल ने पकना है तो उसके लिए वक्त दरकार है, और आलू की जो फसल है वो ज़मीन के अंदर होती है, और जब ज़मीन के अंदर होती है तो उसको वक्त से पहले खोल लें, निकालने की कोशिश करें तो उसमें से आपको आलू मिलेगा? आलू नहीं मिलेगा, उसका गूदा मिलेगा, और उसमें इतनी स्मेल होगी कि आपको जो है वो बिल्कुल उसकी खुशबू और उसके फल की बजाय आपको उसका जो है वो स्मेल और उसकी जो नापसंदीदगी है वो आपके पास पहुंचेगी। हमारी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही है। हम कहते हैं कि हम जल्दी से जो है वो रूहानी बलूगत तक पहुंच जाए, यानी हम बालग हो जाएं, जल्दी से जो है वो ये भी कर लें वो भी कर लें, और हम उस वक्त का इंतज़ार करने की बजाय जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी जल्दबाजी की वजह से बरकतों को खो देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि मैच्योरिटी की और बचपने की, तो उसमें सबसे जो मेजर डिफरेंस जो मुझे नज़र आता है वो यही है। जब मैं खुद लड़कपन में था तो हर काम की जल्दी, आज दुआ की है तो रातों रात उसका जवाब जो है वो मेरे पास होना चाहिए, इस किस्म की जल्दी। आज जो है वो मुनादी की है तो 50 नहीं तो 25 लोग खुदा के पास आ जाएं, तड़प होनी चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट अपने हाथों में ना ले, बल्कि वो खुदा के हाथों में है कि वो कितने वाइस के मुताबिक तू दिन को भी बीज बो, रात को भी बीज बो, तू नहीं जानता कि कौन सा बीज बार बार होगा। जब हम खुदा के मामलात भी अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं तो जल्दबाजी में ऐसा भी कर जाते हैं और हमें इसकी खबर भी नहीं होती। आज जब हम खुदा के कलाम पाक में सीखने की कोशिश करेंगे, उसका जो मौजू है जो कि मैंने बामकसद ज़िंदगी पर्पस ड्रीवन लाइफ रिक वैरन की बुक में से इसके टॉपिक को चुनाव किया है। मैं पिछले 1.5-2 महीने से इसी बुक में से आपके लिए जो है वो असबाक को सरमन को जो है वो पेश कर रहा हूँ। इसका मौजू है वक्त दरकार है, वक्त चाहिए। रूहानी बलूगत में बढ़ने के लिए आपको खुदा के मकसद को समझने और उसके मुताबिक चलने के लिए वक्त चाहिए, और उस वक्त को अगर आप ना दें और जल्दबाजी करें तो वो आप ब्लेसिंग को और उस मकसद को खो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप उस मकसद को मिस कर जाएंगे जो खुदा आपसे चाहता है अगर आप वक्त नहीं देंगे।
آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا کے کلام پاک میں سے وائز 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ جن کے پاس خدا کا کلام پاک ہے وہ دیکھیے وائز 3 باب اور اس کی پہلی آیت، اور اس کے بعد فلپیوں 1 باب اس کی 6 آیت۔ جلدی سے یہ جو حوالہ کھول سکتے ہیں وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں، آپ کے لیے بھی موقع ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جلدی سے اس کو پڑھنے میں جو ہے وہ رہنمائی کریں۔ ہاللیلویہ۔ وائز 3 باب پہلی آیت اور پھر فلپیوں 1 باب 6 آیت۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ سامنے ڈسپلے پر بھی آپ کو LCD میں نظر آ جائے گا، آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس ہے وہ حوالہ پڑھیے گا۔ برائے مہربانی یہ مائک لے لیں، وائرلیس مائک لے لیں، وائرلیس مائک ان کو وائرلیس دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ جلدی سے لے لیں اور دونوں حوالے، دونوں بیٹیاں پہلے ایک نکال لیں پھر دوسری بیٹی نکال لیں۔ ہری اپ۔ وائز 3 باب پہلی آیت۔ ہر چیز کا ایک مقرر اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ آمین۔ اگلی بھی 2-3 آیات پڑھ دیں، بڑا اچھا لگے گا۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ مر جانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے، اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے، اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ آمین آمین۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر ایک کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ ہر چیز کو وقت چاہیے اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ آج ان سارے معاملات کو اور وقت کو اپنی روحانی لائف میں تھوڑا سا دیکھیں گے۔ آگے اگلا حوالہ۔ فلپیوں 1 باب کی 6 آیت۔ اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا بھروسہ ہے جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے، جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک کیا کر دے گا؟ وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا۔ یسوع مسیح کے دن تک وہ کام ایک وقت لگے گا اور ایک وقت تک وہ پورا ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ وقت درکار ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کام، ہر چیز کا جو آسمان کے نیچے ہے ایک وقت ہے۔ بلوغت تک پہنچنے کا کوئی آسان اور چھوٹا راستہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور ہم اس دنیا میں اپنی جسمانی زندگی میں شارٹ کٹ لگا کے کہ یہ کام جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے ہو جائے، وہ شارٹ کٹ لگا لیا، یہ کام جو ہے وہ مجھے دیہڑی نہ کرنی پڑے، آدھی دیہڑی لگا کے کام مجھے پوری اجرت مل جائے، وہ شارٹ کٹ۔ اس طرح کے شارٹ کٹ لگا کے ہم روحانی زندگی میں بھی یہی طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر معاملے میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بلوغت تک پہنچنے کا، یعنی مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ، کوئی راستہ، چھوٹا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہی ایک راستہ ہے جن میں سے گزر کر ہم نے جانا ہے۔ اور کیا ہے کہ کھلا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ ہلاکت کو، لیکن سکڑا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ زندگی کو، نجات کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اور روحانی بلوغت کی اگر بات کریں، اور میں آئی تھنک سو کہ ہم سارے انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم روحانی بلوغت تک پہنچیں۔ اور روحانی بلوغت کی جب بات کریں تو میری اس سے مراد یہ ہے کہ آج اگر ہم اس جگہ پر آج کی ہماری جو دعا ہے، کل جو دعا کریں وہ اس سے بہتر ہو۔ آج ہمارا دعا کرنے کا جو طریقہ کار ہے اور کل جب ہم دعا کریں وہ اس سے بہت بہتر ہو۔ آج جب ہم دعا کریں ہمیں برکت ملے، تو آج جب ہمیں برکت ملے تو کل ہمیں جب دعا کریں تو ہمیں بھی ملے، دوسروں کو بھی ملے۔ آج جو ہم کام کریں ہم اس سے خوش ہوں، اور جب ہم خدا کی حضوری میں خدمت کریں تو کل ہماری اس خدمت سے نہ صرف ہم برکت پائیں، نہ صرف خدا خوش ہو، بلکہ اور کیا ہو کہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ یہ بلوغت ہے، یہ درجہ بدرجہ مسیح میں بڑھنا ہے۔ لیکن آج بھی ہم ویسے ہی ہیں اور کل بھی ویسے ہی ہیں، یہ بلوغت نہیں ہے۔ آج ہم ویسے کے ویسے ہیں اور اگلے سنڈے آئیں پھر بھی ہم ویسے ہی ویسے کے رہیں، تو یہ بلوغت نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے پانی کی طرح ہیں جو
کھڑا رہتا ہے اور اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. اور ڈیڈ سی سے مراد یہ ہے کہ ایسا سمندر جس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ جاتی ہے وہ رک جاتی ہے, اور رکی ہوئی چیز جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتی ہے. اور ڈیڈ سی سے مراد یہی ہے کہ وہ اس لیے ڈیڈ سی ہے, اس میں زندگی نہیں بلکہ موت ہے, کہ وہ اس کے اندر پانی آتا ہے اور پھر روانگی کا کوئی رستہ نہیں ہے, وہ ادھر کا ادھر کھڑا رہتا ہے اور کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور وہ موت لاتی ہے. اس میں آبی جو جانور ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے, اور ڈیڈ سی یہی ہے. تو ہماری زندگی جو چونکہ تو رہتی ہے, آج ہم ویسے ہیں کل بھی ویسے ہیں, تو ہماری زندگی بھی ڈیڈ سی سے زیادہ نہیں. اور ایک ایسا بھی سی ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے, جس میں آبی جانوروں کی زندگی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ پانی لیتا ہے اور پھر یہ پانی کا بہاؤ دوسری طرف چلا جاتا ہے, پانی آتا ہے اور چلے جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے رہے ہیں, بلوغت تک جا رہے ہیں, اور ڈیڈ سی کے کمپیریٹیو کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے, پانی آ رہا ہے اور وہاں پر کھڑا ہے. اور کھڑا پانی موت کو لاتا ہے. تو کیا ہے کہ بلوغت اور ڈیڈ سی میں یہ فرق ہے. اگر ہم بڑھتے نہیں, ترقی نہیں کرتے, تو ہماری زندگی جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. اور ہمیں جسمانی طور پر بالغ ہونے میں کہ ہم ڈیڈ سی نہ بنیں, بلکہ ہماری زندگی میں روانگی اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہم حیات کی طرف جائیں, تو وہ کیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے برسوں بھی لگ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر برسوں لگتے ہیں تو میرے جیسے, آپ کے جیسے رویے کا کیا کریں جو جلدی سے ہر چیز کو حاصل کر لینا چاہتا ہے, جو جلدی سے کہتا ہے کہ آج دعا کی ہے اور کل اس کا جواب مجھے مل جائے, جو ہر کام میں جلدی کرتا ہے, ہر کام کی جلدی پڑی ہوتی ہے, اور کوئی بات نہ مانے تو پھر بھی جو ہے وہ آگ بگولا, اور وہ کام نہیں ہوا تو پھر بھی غصے سے جو ہے وہ لال پیلا, اور اگر کوئی کام جو میں نے کہا نہیں ہوا تو پھر بھی ہم. تو میں بات کر رہا تھا کہ لڑکپن کا اور میچورٹی میں فرق صبر کرنا اور نہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ لڑکپن میں عقل بھی ہو, شعور بھی ہو, لیاقت بھی ہو, قابلیت بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, یہ ساری چیزیں ہوں, اور یہی چیزیں میچورٹی میں بھی ہوتی ہیں. لیکن فرق ایک چیز کا پڑ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں, اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ اب ہم بالغ ہو چکے ہیں. اور بلوغت میں اور لڑکپن میں یہی فرق ہے. آج آپ اپنے بارے میں سوچیں, جب آپ بچپنا تھا آپ کے اوپر, تو ہر کام کی جلدی, بے ترتیبی, اور جب پتہ نہیں ہے کہ ایسے کام کو کرنا ہے اور اس میں وقت لگنا ہے, تو ہماری زندگی میں کسی کے ساتھ ناراضگی بھی, کسی سے جلدی توقع کرنے کی کوشش بھی, اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے کتنی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. کئیوں کی مخالفت ہم نے لی ہے, کئی میرے خلاف ہو گئے ہیں, کئی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ تو جلد باز بڑا ہے, ایک گل منہ چو کرتا ہے تو کہنا ہونی ہو جاوے, لہٰذا اس طرح نہیں ہو سکتا. عزیزو, پھل کو تیار ہونے اور پکنے میں ایک موسم درکار ہوتا ہے, اور ایک پورا موسم درکار ہوتا ہے. مکئی یا گندم کی اگر بات کریں تو گندم کا ایک وقت ہے, اور آنے والے وقت میں جو ہم شوگر جو ہے, جو شوگر لیتے ہیں, اس کی کٹائی کا بھی ٹائم شروع ہونے والا ہے. مڈ آف یا سٹارٹ آف نومبر جو ہے وہ آگے شوگر کا جو موسم شروع ہونے والا. اگر انہوں پہلے ہی کٹ کے بہ جاؤ, مٹھاس گئی نا. اور بھائی فصل ابھی پک رہی ہے, ابھی پکنے کو ٹائم ہے, ابھی اس کو مہینہ باقی ہے, اس کے بعد اس کی جو ہے وہ کاشت ہوگی, اس کو ملوں میں پھینکا جائے گا, وہاں سے شوگر نکلے گی اور وہ شوگر ہم تک پہنچے گی. تو یہ 15 دن پہلے ہی جا کے کٹائی شروع کر دو اور اس کو جو ہے وہ ملوں میں لے آؤ, تو نہ مل نے وہ شوگر دینی ہے ہمیں, اور نہ ہی وہ کٹائی کا کچھ فائدہ ہوگا, جو کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو ہر جو پھل کو تیار ہونے اور پکنے میں ایک موسم درکار ہے, اسی طرح مسیح جیسے بننے میں بھی جسمانی نشو و نما کی طرح وقت لگتا ہے. اسی انہیں سیانے ہاں کہ کوئی جے کہے نا سانو کہ بچہ بولدا نہیں پیا ہلے, تو سیاح بندہ کہے گا ہلے یہ عمر ہی کی ہوئی ہے, اینو کوئی سال تے اتنے تے ہو لیندے, پھر گل بھی کرے گا, پھر سکون ہو جاتا ہے, پھر کہندا اچھا چل ٹھیک ہے. تو جے کوئی سمجھان والا نہ ہوئے تو کہے کہ میرے بچے نو پتہ نہیں بیماری ہے, یہ بولدا نہیں ہے, اینو کوئی مسئلہ ہے. اور کئیوں کو میں نے سنا وقت سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کا پہلا بیبی ہو وہ کئی مسئلے لے آتا ہے, وہ جی انہوں ہے مسئلہ ہے, اس کے لیے دعا کریں, اس کو یہ ہے جی وہ کریں.
اور مجھے ہر دفعہ جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا پہلا بیبی، آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بچوں کی سائیکی کو سمجھیں کہ ان کو اس ٹائم میں یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اس ٹائم میں سے گزریں، لیکن ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اور جب پہلا بیبی ہو تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشن ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ تو اسی طرح سے جب جسمانی نشوونما میں ایک وقت لگتا ہے اور ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں، مسیح کی مانند بننے میں بھی ایک وقت لگتا ہے اور ایک وقت درکار ہے۔ اگر ہم پھل کو جلدی پکانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی لذت، ذائقہ اور خوشبو ماری جاتی ہے۔ آج کل پریشر کوکر کا رواج ہے، لیکن اس سے پہلے مٹی دی ہانڈی کا رواج سی، اس طرح ہی ہے نا۔ لیڈیز جڑا نا آج کل وہ مٹی دی ہانڈی تے وہ تے ٹائم لگانا پسند نہیں کرتے۔ ساگ بھی اس لیے کسی کسی گھر پکتا جنہوں چاہ ہوئے تو پھر وہ ساگ بنا ٹائم لگتا ہے نا۔ ہم پریشر کوکر والے جو ہے وہ لوگ ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جلدی سے بن جائے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پریشر کوکر کی دال اور جو ہانڈی والی دال ہے اس میں آپ فرق کر کے دیکھ لیں، آپ کو ٹیسٹ کا پتہ لگ جائے گا ٹیسٹ ہے کیا۔ دونوں کا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن جب ٹیسٹ لینا ہے تو وقت لگنا پڑے گا، آپ کو آنچ دینی پڑے گی، وقت لگے گا، اس کے نیچے آگ جلانی پڑے گی، ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن پریشر کوکر 2 منٹ کے اندر دال تیار، لیکن وہ دال اس کے مقابلے میں مزیدار ہوگی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے اور اس کی آنچ میں فرق ہے، اس کے ماحول میں فرق ہے، جو ہم نے جس ماحول میں اس کو پکایا ہے، جس ہانڈی میں اس کو پکایا اس میں فرق ہے۔ اور جب جو ہے وہ ہمیں ہر پھل کو پکانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جلدی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی وہی حال ہے کہ ہم جلدی سے روحانی بلوغت کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی لذت ہم نہیں لے سکتے۔ ایک آدم یہ کہتا ہے کہ وقت سے پہلے آپ کسی ایماندار کو جو ایک پروسیس میں سے نہیں گزرا سٹیج پر کھڑا کر دیں گے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سیکھا نہیں ہے، وقت میں سے گزرا نہیں ہے، اور اس کو وقت سے پہلے آپ کھڑا کر دیں اور وہ ذمہ داری دے دیں تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ بڑے محتاط ہو کر سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کسی کو ذمہ داری دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں وقت سے پہلے دے کر اس کے لیے میں روحانی پرابلم کا باعث نہ بنوں۔ اور اس کے نقصانات میں نے دیکھے بھی ہیں اور جو ہے وہ تجربہ بھی ہے اس بات کا۔ اس لیے بات یاد رکھیں کہ جلد بازی ذائقے کو خراب کر سکتی ہے۔ اور ایک مثال بھی مشہور ہے کہ آم جو ہے وہ ڈالی کا ہے، یعنی ڈالی پر پکا ہوا آم جو ہے وہ پوری لذت دیتا ہے۔ آج کل دے آم بھی مارکیٹ تم نظر آن گے ہے نا، لیکن 2 مہینے پہلے والا جڑا امب سی جڑا درخت تو توڑیا سی وہ تے اج دے ٹیسٹ بڑا فرق ہے۔ آج جو آم مل رہا ہے اس میں اور جو پہلے والا تھا، یہ آم میں اور اس آم میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو سٹور کیا گیا ہوا، ان کو رکھا گیا ہے ان نیچرل، ان کو جو ہے وہ اس میں سے سٹور کر کے اس کو رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ آم جو 2 مہینے پہلے ہم نے جون جولائی میں کھایا ہے، اگست میں کھایا ہے، اس کا ٹیسٹ اور آج کا جو آم مارکیٹ میں ملتا ہے اس کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ تیزی سے بڑھیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے بڑھیں۔ پادری صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاں جی روحانی زندگی دا سناؤ۔ ہاں جی پادری صاحب دعا بھی بڑی اچھی ہے۔ ہاں جی پادری صاحب میں تے بھی کر سٹیا، میں تے اتنے بھی خدمت کی، میں تے بھی کر لیا، میں تے وہ بھی کر لیا، ہر کام کی جلدی۔ ہم اتنی لسٹ بنا دیتے ہیں کہ پادری صاحب سوچتا ہے کہ میں تو پھر ہلے کچھ بھی نہیں کیتا، جے نہیں سارا کچھ کر لیا، اس نے سارا کچھ کر لیا۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ تیزی سے بڑھیں، لیکن یاد رکھیں خدا کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم مضبوط بنیں۔ کیا بنیں؟ مضبوط بنیں، اور مضبوط بننے کی فکر کریں، تیزی کرنے کی فکر نہ کریں۔ شاگردیت مسیح کے ہم شکل بنتے جانے کا نام ہے، اور بائبل مقدس واضح کرتی ہے کہ یہ عمل جاری رہے گا جب تک کہ ہم کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ افسیوں 4 باب 13ویں آیت۔ عزیزو یاد رکھیے گا کہ مسیح کے ہم شکل ہونا ہماری آخری منزل نہیں ہے کہ یہی ہماری آخری منزل ہے کہ مسیح کے ہم شکل بنے، لیکن یہ سفر جاری، ساری عمر جاری رہے گا۔ یہ ہماری آخری منزل
ہے کہ ہم مسیح کے مانند بنتے جائیں، اس کے مشابہ بنیں، لیکن یہ سفر تھوڑا نہیں ہے، یہ سفر جاری رہے گا۔ اس لیے تو کہیں رستے دے وچوں ہی بیک سلائڈ کر کے توبہ کیتی ہے تو مہینے بعد واپس وہی کام، وہی زندگی، وہی دوبارہ کی ہے جی کہ میں تو سوچیا سی کہ مسیح نو قبول کرن تو بعد آپ ہی دعا کرن تے دل کرے گا، آپ ہی کلام پڑھن نو دل کرے گا، تو بعد چ زیادہ مشکلات آ گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ کیوں مشکلات آتی ہیں؟ اس کی بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ اپنے موضوع پر رہتے ہیں کہ جو لوگ مہینے بعد ہی بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں وہ ساری عمر اس سفر کو جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ انہوں نے ذہن میں یہ بنا لیا تھا کہ مہینے بعد ہی میں کامل ہو جاؤں گا، مہینے بعد میں مسیح کی طرح بن جاؤں گا، مہینے بعد ہی جڑا نا میری بڑی ترقی ہو جائے گی، میں بہت اچھا بن جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ سفر ساری عمر جاری رہے گا۔ ہم میں سے سنڈے اسکول کے بچے بھی ہیں، ان کی روحانی پرابلم علیحدہ ہے، درمیانے لوگ ہیں ان کی روحانی پرابلم علیحدہ ہے، میرے لیول تک بھی روحانی پرابلم ہے اور میں اس پرابلم میں سے گزر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سفر عمر کے آخری حصے تک جاری رہے گا۔ اس سفر کو طے کرنا ہے۔ خدا کو تیز رفتاری کی بجائے مضبوطی اور استحکام اور ثابت قدمی سے عزیزوں زیادہ دلچسپی ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ دلچسپی ہے۔ ترقی اور نشوونما ہمیشہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، سیڑھی کی طرح، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسرا جو ہے وہ منزل، پھر چوتھی، اسی طرح ہم منزل تک پہنچتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کے وسیلہ سے ضرور ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ درجہ بدرجہ کیا کرتے جاتے ہیں؟ بدلتے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وقت لگتا ہے، اور حقیقی پختگی کبھی بھی ایک واحد تجربے کا نتیجہ نہیں ہے کہ آج ایک گھنٹہ دعا کی تھی، بڑی برکت ملی، تو اس تو بعد صرف ایک تجربے دی بیس تے تسی کلام چ بھی ماہر ہو جاؤ کہ ہن مینوں سیکھن دی ضرورت نہیں ہے، ہن مینوں سیکھن دی ضرورت نہیں، مینوں پاک نو دا تجربہ ہو گیا، مینوں اسمبلی جان دی ضرورت نہیں ہے، مجھے استادوں کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ خدا نے میرے ساتھ خود ہم کلام ہوا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، کبھی بھی ہماری روحانی بلوغت ایک واحد تجربے پر منحصر نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں روحانی بلوغت میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے، اتنا وقت ہمیں کیوں لگتا ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ کیوں؟ خدا ہمیں فوری تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہمیں آہستہ آہستہ بڑھائے اور ترقی دے۔ جس طرح خدا نے ملک کے موعود پر تھوڑا تھوڑا کر کے قبضہ کرایا، کیا وہ مصر سے نکلے تو اگلے دن وہ ملک موعود میں تھے؟ ہیں؟ کنعان میں تھے؟ دوسرے دن کنعان میں تھے؟ یس اور نو؟ نو۔ کتنی دیر لگی؟ 40 سال۔ سفر کتنی دیر کا تھا؟ 40 سال کیوں لگ گیا؟ نافرمانی کی۔ تو نافرمانی ہمارے مسیح میں سفر کو سست کر دے گی، گناہ ہمارے سفر کو مسیح میں سست کر دے گا، لاپرواہی سست کر دے گی، کمپلین، بڑبڑاہٹ اور دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں جانا اور پھر آنا، جانا پھر آنا، توبہ کیتی پھر ادھر ادھر، ہماری روحانی سفر کو سست کر دے گا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ملک مصر سے نکلنے میں اور کنعان میں جانے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن یہ وقت اتنا بھی نہیں درکار تھا جتنا انہوں نے لے لیا۔ 40 دن لگنے تھے، 40 سال لے لیے۔ یہ ہماری خامی تھی، یہ ہماری انسانی کمزوریاں تھیں۔ اور بڑھنے اور ترقی کرنے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات پہلی کیا ہے؟ ہم سیکھنے میں سست ہیں، ہم آہستہ سے سیکھتے ہیں، سست رفتاری ہے ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بہت جلد بھلانا ہوتا ہے، ہمیں پرانی چیزوں کو بھلانا ہوتا ہے، اور ان کو بھی بڑا وقت لگا۔ حالے سفر جاری سی، چاہیے ہے تسی کہ ہوں اگے پاسے غور کر دے، لیکن ان کو پیچھے باتیں یاد، وہاں کے کھیرے، واہ واہ واہ، مصر کی ہانڈیاں، واہ واہ واہ، آگے جانے کی بجائے پیچھے کا سوچ رہے ہیں۔ کنعان میں جانا ہے لیکن ذہن کہاں ہے؟ مصر کی طرف۔ موسیٰ ان کو مصر سے لے کر تو آیا، لیکن مصر کو ان میں سے نہ نکال سکا۔
مصر سے نکل تو آئے لیکن مصر اس کے اندر ہی تھا. ہم مسیح میں آ تو گئے ہیں لیکن گناہ ہمارے اندر ہی ہے جو ہماری رفتار کو سست کر دیتا ہے. ہمیں بہت جلد بھلانا ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں سچائی کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں. کوئی سچی گل ساڈے بارے کہہ دے نہیں 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 میں تو اس طرح کا نہیں ہے, میں تو بڑا اچھا ہوں. اور حقیقت پسند آنا یہ ہے کہ جب ہم مانیں گے نہیں کہ ہم میں خامی ہے, ہم میں کمزوری ہے, اس وقت تک ہم مسیح میں ترقی بھی نہیں کر سکتے. یہی تو اصول روحانی ہے. کیسے کہ اگر کمی ہے تو اس کا اقرار کریں, اگر گناہ ہے تو اس کا اقرار کریں. تو ہمارے تو رویے میں نہیں ہے کہ ہم کوئی غلطی مان لیں. ہم تو غلطی کر کے نہیں مانتے, تو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو. تو کتوں ساڑھے رویے سے مزاج سے چیز آئی. یہی تو رکاوٹ ہے جو ہمیں سیکھنے میں اور بڑھنے میں وقت لگاتی ہے. بڑھنے کا عمل اکثر تکلیف دہ اور ہراساں کرنے والا ہوتا. تکلیف کو تو ہم برداشت کرنا ہی نہیں نہ چاہتے. اسی کہنے آسانی دے نال ہی سارے کام ہو جان. آسانی کے ساتھ وقت ملے گا تو دعا کر لی, آسانی ہی ہے. اور مشکل کو ہم کرنا نہیں چاہتے کہ وقت نکال لیں, وقت نکال کر دعا کے لیے بیٹھیں, وقت نکال کر خدا کے گھر میں جائیں. اور زیادہ اکثریت افسوس کے ساتھ وہ ہے وقت ملے گا تو چرچ چلے جائیں گے, وقت نہ ملے گا تو نہیں جائیں گے. یہ ہماری اپنی آسانی ہے. اور اس تکلیف کو جو روحانی بلوغت میں بڑھنے کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. عادت بننے اور پکی ہونے میں ایک وقت لگتا ہے. 40 دن کا سفر تھا اور ماہر نفسیات جو ہیں, یہ بائبل کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی عادت جو ہم اپناتے ہیں اور جو پرانی عادت کو چھوڑتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ نارملی 40 دن کا عرصہ جو ہے وہ ہمیں لگ جاتا ہے. جہڑیاں بھڑیاں عادتاں سانو پئیاں ہوندیاں نے انہوں دور کرن تے ایک وقت لگتا. ایک دن کا کام نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ ایک دن میں ہم نے جو ہے وہ اس عادت کو ختم کر دیا کہ دوسرے دن وہی آزمائش ہم پر آئی ہوگی, دوسرے دن اسی آزمائش میں ہم گرے ہوں گے. اور جب گرے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت ابھی پکی نہیں ہوئی اور اس کے لیے کم از کم 40 دن پرانی عادت نکلنے کے لیے اور نئی عادت کو آنے کے لیے پھر 40 دن. تو 40 دن کا ہی سفر سی نا جڑا 40 سالاں چ بھی نہیں ہوا. اسی سفر وچ ہی چھڑ دینے ہیں. جہے مصر تو نکلے سن وہ کدی بھی کنعان چ داخل نہیں ہو سکے. تو پتہ لگیا جی کیوں وقت لگتا ہے. تو خدا تو چاہتا ہے کہ سانو چھیتی ہو جائے لیکن سانو ہی دیر ہے. خدا تو چاہتا ہے اسی ملک کنعان چ جلدی جلدی چلے جائیے لیکن دیر کدے والوں ہے. کہیے نا کہ ساڈے والوں دلیری نہ کہیے, ساڈے والوں دیر لگتی ہے. ہمیں دیر لگتی ہے. کیوں دیر لگتی ہے؟ سیکھنے میں سست ہیں اور ہمیں جلدی بلانا ہوتا ہے. اپنے بارے میں سچائی کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور تکلیف دہ عمل میں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے. اور عادت بننے اور پکی ہونے میں کیا لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے. اگر ہم سیکھنے میں سست ہیں تو کئی مرتبہ خدا 40 دفعہ ہمیں اس سبق کو سکھاتا ہے تے دہرانا پڑتا ہے, پھر بھی ساڑھے پلے گال نہیں آتی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پہلے سبق سیکھ ہی لیا تھا, لیکن خدا بہتر جانتا ہے جو سبق خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہم انہیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں. بہت جلدی کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جانے ہیں؟ عمل کرنا نہیں چاہتے. جو بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ یا تو وہ لکھ لیتے ہیں یا تو وہ ذہن میں ایسی پکی کر لیتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ بات جو سنی ہے, وہ بات جو کلام کی اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ ذہن میں نہیں ہے. تو عمل کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں. چرچ سے باہر نکلیں تو کوئی بات ذہن میں ہے ہی نہیں, تو عمل کس پر کریں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہے. گراؤنڈ ہی خالی ہے, گھر ہی خالی ہے. تو جب گھر خالی ہے تو آگے کیا رہ گیا جس کے لیے عمل کریں؟ عزیزوں بہنوں بھائیوں, بڑی کرخت باتیں ہیں لیکن سوچنے والی. کوئی ایسا اصول اور گر نہیں ہے کہ ہماری ایسی خرابی کو جن کو پڑھنے میں سالوں سال لگ چکے ہیں اس خرابی کو پل بھر میں درست خدا کر دے. ایسی کوئی گر نہیں ہے, کوئی ایسا اصول نہیں ہے. یاد رکھو جدو مسیح نو قبول کیتا 30 سال دی عمر چ کیتا, 20 سال دی عمر چ کیتا, تے 20 سال فرض کرو 20 سال ہی 20 سال دی عمر چ کیتا, تے پرانیاں بریاں عادتاں جڑیاں 20 سال دے وچ جہدے وچ زندگی گزاری ہے تے کی وہ 1 سال دے وچ ختم ہو جائے گی؟ اگر زیادہ تو زیادہ بھی لا لو تے 20 سال اسی برائی چ رہے ہیں, 20 سال بریاں عادتاں چ رہے ہیں, تے 20 سال ہور تے لگن گے نا.
ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਤਨੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, واپس بیک سلائڈ۔ بائبل اس عمل کو پرانی انسانیت کو اتارنا اور نئی انسانیت کو پہننا کہتی ہے، یہ ٹائٹل دیتی ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار دو اور نئی انسانیت کو پہن لو۔ اب جو مسیح یسوع میں ہیں وہ کیا ہے؟ نئے مخلوق ہیں، نئی مخلوق بن چکی ہیں، اور ہم اگلی بات جو ہے وہ سچائی کا سامنا کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ سچائی تو سانو آزاد کر دی ہے نا، تے جے اسی لکاندے پھریے آدم اور حوا کی طرح ہم اپنے گناہ کو چھپاتے پھریں اور اپنے گناہوں کو چھپاتے رہیں اور خدا کو نہ بتائیں، اقرار نہ کریں، تو اس کا کوئی سیدھے باپ ہو سکتا ہے؟ نوٹ ایٹ آل۔ یہ ہماری رویے میں چیز اگر شامل ہے تو اس کو نکالنا ہے، اور یاد رکھیں کہ ہماری عادتیں درجہ بدرجہ بدلتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے کردار کی خامیوں اور نقائص کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی خامیوں کو بے نقاب کرنا ہے، پردہ نہیں پانا۔ اور ہمارے بچے، میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ ضرور بتا دوں کہ ہمارے بچے اس لیے خراب ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی خامیوں کو ماں یا باپ جو زیادہ جن کا لاڈلا ہوتا ہے ان کی خامیوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ باہروں گالاں کٹ کے آیا ہے تو اسی دوجے نوں کہاں گے کہ نہ میرا منڈا تو نہیں ایسا کر سکتا، باہر جو بھی کر رہا ہے ہم کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر کیا مل گیا؟ ہمارے بچے کو شیلٹر مل گئی کہ ہوں بھائی جو مرضی کر رہا ہے، ماں میرے نال ہے، پیو میرے نال ہے، انہیں مینوں بچا ہی لینا۔ عزیزو، ہم ایسے ہی ہماری کردار کی خامیاں ہیں، نقائص ہیں، جن کو ہم اگر چھپا دیں گے تو اس کا جو علاج کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، اور ساری زندگی عمر ہم ایسے ہی رہیں گے۔ ہم خدا کی سچائی کو اپنے نقائص، اپنی خامیوں اور اپنے فاسد خیالات اور وہموں پر چمکنے دیں گے تو ان سے دو ہاتھ کر سکیں گے۔ خدا کی سچائی کو چمکنے دے، سچائی نے آزاد کرنا ہے، سچائی کو چمکنے دے، اور سچائی کو چمکنے نہیں دیں گے تو کیا ایسے ہو سکے گا؟ پھر اگلی بات ہے کیوں سست ہیں ہم؟ کیونکہ اس تکلیف کے پروسیس کو ہم اس میں سے گزرنا نہیں چاہتے، اور تبدیلی کے بغیر ترقی اور بڑھنا نہیں ہوتا، اور بغیر خوف یا تبدیلی یا نقصان کے تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، اور نقصان ہو تو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ یہ تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں اس میں سے گزرنا پڑے گا۔ کیا کون سی تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے، اس کی سادہ سا مثال، اگر گناہ کریں گے، اگر ہم توبہ کریں گے تو اس کی ندامت ہمیں برداشت کرنی پڑے گی، ہمارا دل جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گا، ہم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوں گے، ہم یو ٹرن لیں گے، اور اس پریشانی میں سے اگر گزرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، اور اقرار کرنے کے بعد ہی برکت اور خوشحالی آئے گی، تازگی کے دن آئیں گے، اور تازگی کے دن سے پہلے اس تکلیف میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہاللیلویہ! تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ نئی روشیں اور نئی طریقے اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ پرانی روشوں اور پرانے طور طریقے ہم اپنے ترک کر دیں۔ ترک کرنا ضروری ہے۔ عادات بننے اور پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور ہماری ساری عادات کا مجموعہ ہمارا کردار ہے، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے رحم دل ہوں جب تک آپ عادتاً رحم دل نہ بن جائیں، جب تک ہم عادتاً رحم دل نہ بن جائیں۔ اسی ایک ٹائم کسے نہ رحم دل بن کے تو پورا اگلا ہفتہ اسی یہی کہندے رہنے میں وہ نال اے کیتا، میں وہ نال اے کیتا۔ عزیزو، جو واقعی رحم دل ہو جاتا ہے نا، اس کی یہ پہچان ہے کہ اس کے کردار سے یہ چیز نظر آتی ہے، اور انہوں بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں رحم دل ہوں۔ رحم دل کو بتانا بھی نہیں پڑتا کہ میں نے کسی پر کوئی رحم کیا ہے، وہ تو رحم کر کے بھول جاتا ہے کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے رحم کرنا۔ ہم عادتاً ایسے نہیں ہیں، اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ میں جی اے بھلا کیتا، میں جی انہوں اے دیتا، میں جی وہ نال اے کیتا، میں جی وہ نال اس طرح کیتا۔ ہم تو جتانے والے لوگ ہیں، ہم تو جو ہے وہ بتانے والے لوگ ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ افسوس کے ساتھ جتنا مرضی بتا لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہماری عادت میں شامل نہیں ہے۔ جس کی عادت میں شامل ہے وہ جتاتا بھی نہیں ہے، بتاتا بھی نہیں ہے۔
اس لیے یاد رکھیے گا کہ عادتاً ہمیں رحم دل بننا ہے، عادتاً ہمیں محبت کرنے والا بننا ہے، اور پہلا تموثی 4 باب 15 آیت میں لکھا ہوا ہے ان باتوں کی فکر رکھ، ان ہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ پھر آخری حصہ کہ جلد بازی نہ کریں، وقت اگر درکار ہے تو جلدی نہ کریں، وقت لگتا ہے تو لگنے دیں، وقت چاہیے، محسوس نہ بھی ہو تو یقین رکھیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اس کے 4 پوائنٹ ہیں جو میں نے لکھے ہیں، ڈائری لکھیں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا، جو اچھی بات ہے اس کو نوٹ کریں۔ جب شروع میں نے جو ہے وہ مسیح کو قبول کیا تو عادت تھی ڈائری لکھنے کی کہ یہ بات میں نے سیکھی ہے، اور میں اس کو ہفتہ وار پڑھتا کہ یہ والی بات تھی جو مجھے اچھی لگی اور یہ عادت تھی جو خراب تھی، اس کو مجھے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مجھے روزے بھی رکھنے پڑے، کیونکہ یہ عادتیں آپ سے ایسے نہیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ صبر سے کام لیں، بے حوصلہ نہ ہوں۔ عزیزو، صبر رکھیں، جلد بازی نہ کریں، تو خدا کے وقت کو اپنا کام خدا اپنے وقت پر کرے گا۔ خدا کو یہ کام ہماری زندگی میں کرنے دیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک مثال میرے ذہن سے آ رہی بڑی اچھی ہے، اور وہ ریت پر چلنے والے شخص کی ہے۔ ریت پر چلنے والے شخص کی مثال کیا ہے؟ اب یہ جلد بازی کی اور صبر کرنے والے دونوں کو جو ہے وہ کس طرح سے پیش کرتی ہے، اس کو سوچئے گا۔ میرا نہیں خیال کہ سب نے اس مثال کو سنا ہو۔ ایک شخص تھا، وہ صبح کے وقت ریت کی ساحل سمندر کی ریت پر چلتا، اور جب وہ چلتا تو اپنے پیچھے جو پاؤں اس کے نقش ہو جاتے ریت کے اوپر، تو اس کے پاؤں جو 2 ہوتے تھے اس کی بجائے 4 نظر آتے تھے۔ خدا کا شکر کرتا کہ خدایا شکر ہو کہ تو میرے ساتھ ہے، 2 تو میرے پاؤں ہیں اور 2 تیرے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ خوش ہوتا ہے، شکر گزاری کرتا، دیٹس آل، خوشیاں تھیں، بڑے اچھے دن گزر رہے تھے۔ لیکن جب اس کی زندگی میں مشکل آتی، پریشانی آئی، تو اس کے بعد جب وہ ساحل سمندر پر چل رہا ہوتا تھا تو صرف 2 ہی پاؤں ہوتے۔ خدا سے ناراض کہ اچھے حالات میں تو خدا 4 پاؤں یعنی تو میرے ساتھ تھا، لیکن جب جو ہے وہ میرے ساتھ مشکل اور پریشانی آ رہی ہے تو صرف 2 ہی پاؤں ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں خدا نے ہماری زندگی میں کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن یاد رکھیں ان حالات میں خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا اس کو یہ جواب دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو بیٹا، یہ 2 پاؤں تیرے نہیں میرے ہیں۔ جب 4 پاؤں تو دیکھتا تھا تو میں تیرے ساتھ چلتا تھا، لیکن جب تو صرف 2 پاؤں دیکھ رہا ہے تو یہ تیرے 2 پاؤں نہیں، بلکہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا، اس لیے 2 ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا ہمیں ہماری مشکل میں جب وقت لگتا ہے تو ہمیں اٹھا کر اپنے پاس لے کر، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں، حوصلہ نہ چھوڑیں، صبر سے کام لیں۔ خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور خدا ہمارے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کر رہا تھا۔ خدا کو کبھی بھی جلدی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ اور اس نے موسیٰ کو تیار کرنے میں 80 سال لگا دیے، صرف تھوڑی سی دیر باقی ہے۔ کتنی دیر لگا دی؟ 80 سال۔ سیکھیا تو بڑا کچھ سی، اور بائبل مقدس میں یاد رکھیں کہ پوری بائبل میں سب سے جو پڑھا لکھا شخص تھا، اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو وہ موسیٰ ہی تھا۔ کیسے؟ لکھا ہوا ہے کہ اس نے محل میں جو بادشاہ کی تعلیم اس نے پائی تھی، ہر طرح کی تعلیم اور فن اور علوم اس نے وہاں سے حاصل کیا تھا، تے محل چوں باہر نکل کے کہندا میں جی بڑا کچھ، میں تے سارا کچھ سیکھ لیا وے، میں ہن صحیح لیڈر بن جاواں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خدا نو اس تو بعد انہوں 80 سال لگے۔ ہماری پڑھائی، ہماری قابلیت خدا کو فوری جو ہے خدمت کرنے کے لیے ہمیں تیار نہیں کرتی، بلکہ خدا کے قدموں میں رہنا پڑتا ہے، خدا کے قدموں میں ہمیں وقت لگانا پڑتا ہے۔ اسی لیے بے حوصلہ نہ ہو، بلکہ خدا کے ساتھ
جو ہے وہ لپٹے رہیں اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں قبول کریں. ہالیلویا. آئیں خدا کے کلام کے لیے زوردار کلیپنگ کریں گے, زوردار کلیپنگ کریں گے. ہالیلویا. صرف 1 منٹ جس میں پورے کلام کو ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا. وقت لگتا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آ گئی نا, شکر ہے. اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ کیوں؟ میں نے سارا کچھ بتایا, اب ریوائز کر رہا ہوں. کیوں لگتا ہے وقت؟ سیکھنے میں, لکھے ابھی سامنے, سیکھنے میں سست ہیں. ہمیں کچھ بلانا ہوتا ہے جو کہ ہم بلاتے نہیں. سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تکلیف دہ مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کر دے تو خدا دے نال تعاون نہیں کر دے, ترقی بھی نہیں ہوندی, اسی اوتھے دے اوتھے رہ جانے. پھر اگلا جو سیکھنے کی کوشش کی ہے, جب وقت لگتا ہے تو جلد بازی نہ, اور جلد بازی نہ کرنے کے کیا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سمجھے کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے. ڈائری لکھیں, صبر سے کام لیں, بے حوصلہ نہ ہو. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, سروں کو جھکائیں اور ان ساری باتوں کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں.